इस्लामिक बयानात और नात सुनने के लिए इस्लामिक मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सैयदना फारूक आज़म उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है कि बेशक दुआ ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहती है, यानी लटकी हुई रहती है, जब तक कि उसके अव्वल व आखिर दुरूद ना पढ़ लिया जाए। आइए एक मरतबा और आवाज़ बुलंद बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम पढ़ने की सआदत हासिल करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। गुज़श्ता शब हमने खलीफ़े अव्वल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत तैयबा, आपकी कमालात, आपकी खूबियों और आपकी सिफ़ात से मुतालिक बयान सुना था। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला ख़ुसूसी तज़किरा होगा, किया जाएगा खलीफ़े दुव्वम हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बड़ी बुलंद व बाला अरफ़ा व आला शख्सियत हैं सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इनकी अज़मत व शान को समझने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद काफ़ी है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, अगर होते तो उमर होते। अब गौर फरमाएं कि नबी का मकाम व मर्तबा क्या होता है, नबी का दर्जा क्या होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो सैयदना फारूक आज़म उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दौरान खुतबा भी आपने कभी शायद सुना हो, आपने तवज्जो दी हो कि सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुतम्मिमुल अर्बईन कहा जाता है। अर्बईन कहते हैं 40 को, मुतम्मिम कहते हैं पूरा करने वाला। तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 40 का अदद पूरा फरमाया। वो इस तौर पर कि आप 40वें मुसलमान हैं। आपसे पहले 39 मुसलमान हो चुके थे। 40वें मुसलमान होने वाली शख्सियत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। ये जिस वक्त आलम कुफ्र में थे, यानी इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, उस वक्त भी इनका अपना रौब था, इनका अपना जलाल था, इनका एक मकाम था। और ये उन अफराद में शुमार किए जाते थे कि जो अरब के बाअसर लोग थे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हमेशा से ये ख्वाहिश रही थी कि काश के उमर इस्लाम ले आएँ। नबी पाक की ख्वाहिश रही, हत्ता कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और दुआ के कलिमात और अल्फाज कुछ यूँ हैं कि ए अल्लाह, उमर इब्न हिशाम या उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमा, इस्लाम को वक़ार अता फरमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ सैयदना फारूक आज़म उमर बिन ख़त्ताब के हक़ में कबूल हुई। उमर बिन हिशाम कौन है? ये अबू जहल है। अबू जहल का असल नाम जो है वो भी उमर है और इसके वालिद का नाम था हिशाम। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ सैयदना फारूक आज़म के हक़ में कबूल हुई। और अबू जहल ये बदबख्त रहा और ये अज़ली तौर पे बदबख्त रहा और ये कभी इस्लाम न लाया, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन अफराद ने बहुत ज़्यादा सताया है, जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ महाज आराई की, ये महाज खड़े किए हैं, उनमें से ये शख्स है उमर बिन हिशाम अबू जहल। और ये भी कहते हैं बड़ी हैरत की बात होगी, ताज्जुब की बात है कि अगर मैं आपसे पूछूं, ये सवाल करूं, क्या उमर बिन हिशाम यानी अबू जहल को ये पता नहीं था कि ये नबी है? बाकायदा रिवायतें इस बात पर शाहिद हैं, बल्कि उससे पूछा भी गया। अबू जहल से बाज़ उसके अतराफ़ में रहने वालों ने दरियाफ़त भी किया कि अबू जहल क्या तो नहीं जानता कि जिनकी तो मुखालिफत करता है ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं।
تو مذہب تو اس نے اقرار کیا، مجھے پتہ ہے کہ یہ نبی ہے، مگر اگر میں انہیں نبی تسلیم کر لوں تو قریش کی ساری شرافت و بزرگی تو پھر اب ان کے ساتھ چلی جائے گی، انہی کی قدر ہوگی، انہی کا وقار ہوگا، انہی کی عزت ہوگی، انہی کا مقام و مرتبہ رہے گا، مجھے کون پوچھے گا؟ میں رؤسائے عرب سے ہوں، میں یہاں کے سرداروں میں سے ہوں، تو پھر میری تو کوئی بات نہ رہے گی، نہ میری کوئی وقت ہوگی۔ تو اس کی اپنی انا نے اسے اسلام سے باز رکھا۔ یہ اور بات ہے کہ مشیت الہیہ بھی یہی تھی کہ اس کے حق میں اسلام تھا ہی نہیں، اور اس نے اسلام لانا بھی نہیں تھا، لیکن اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رسول ہونا، نبی ہونا پتہ ضرور تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلام جو کسی کو ملے نا تو یہ اللہ کی توفیق سے ملتا ہے۔ اہل سنت اگر کسی کو حاصل ہے، کوئی سنی ہے، سنی صحیح العقیدہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق پر مبنی ہے، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں۔ نہ تو میرا کوئی کمال ہے، نہ تو میرا کوئی کمال ہے، نہ مقام ہے یہ عروج کا، مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں، یہ کرم ہے میرے رسول کا، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، نہ ہی میں ایسی یہ کوئی بات ہے کہ جس میں میں فخر کروں۔ اگر مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نگاہ میں رکھتے ہیں تو یقیناً یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کرم۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام آوری، اسلام لانے کا واقعہ بڑا ہی دلچسپ اور بڑا ہی ایمان افروز ہے۔ ویسے تو کئی روایتیں ایسی ہیں کہ باضابطہ انہوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ سے ملنے کی کوشش کی، آپ کا پیچھا کیا، آپ کی گفتگو سننے کی کوشش کی، یہ سب کچھ تو تھا، لیکن ایک مقام اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ آپ کی غیرت کو للکارا گیا، سیدنا عمر بن خطاب کی غیرت کو للکارا گیا کہ عمر، تمہارے ہوتے ہوئے اور مکے میں کوئی شخص تمہارے خداؤں کو برا کہے، لات و عزیٰ کو برا کہے، تمہیں برا بلا کہے، ان مانو کر کے کہ تم اسی لات و عزیٰ کی پرستش کرنے والوں میں سے ہو، تمہارے ہوتے ہوئے سب کچھ ہو رہا ہے اور تم ہو کہ اس پر کوئی اقدام نہیں کرتے، کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ تو پھر روایت شاہد ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قصد کے ساتھ تلوار حمائل کی، یعنی تلوار لی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے، جا رہے تھے، گزر رہے تھے، راستے میں کسی مومن سے، کسی مسلمان سے، عاشق رسول سے ملاقات ہوئی، دیکھا کہ عمر کے ارادے اچھے نہیں ہیں، شکل و صورت سے کچھ ان کی کیفیت بدلی سی ہے، تو پوچھا کہ عمر کس بات کا ارادہ ہے، کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ کہا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، انہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تو قتل کا ارادہ رکھتا، تجھے ڈر نہیں لگتا کہ ان کے قبیلے والے پھر تجھے چھوڑیں گے نہیں؟ اگر تو انہیں قتل کر دے گا تو کیا وہ تجھے یوں ہی بری کر دیں گے، پھر تیری جان پہ نہیں بنائے گی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب کچھ بھی ہو، اب میں نے جو ارادہ کیا ہے میں اپنے ارادے کو پورا کر کے رہوں گا۔ تو جب ان صاحب نے، جنہوں نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب سے یہ کلام کیا، ان کے انداز کو کچھ سیدنا فاروق اعظم نے بھانپا اور کہا کہ تمہارے بھی تیور بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں، کہیں تم نے بھی تو اپنا مذہب تبدیل نہیں کر دیا؟ تو ان صاحب نے بجائے یہ کہ وہ یہ بتاتے کہ ہوا کیا ہے، کہا کہ عمر کیا باتیں کرتے ہو، ذرا اپنے گھر کی تو خبر لے لو، اگر تمہیں مجھ پہ شبہ ہے کہ میں نے اپنا مذہب تبدیل کر دیا تو یہ تبدیلی تو تمہارے اپنے گھر میں واقع ہو چکی ہے۔ اللہ، جیسی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا، جلال میں آ گئے اور جلال میں، حالت جلال ہی میں اپنے بہن کے گھر کا قصد کیا، اور وہاں گھر میں کچھ یوں تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، ان کے شوہر، دونوں کے دونوں اسلام لا چکے تھے، مگر انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، لوگوں پر آشکارا نہیں کیا تھا، خاموشی کے ساتھ وہ اسلام کے احکامات پر عمل کر رہے تھے۔ اور جس درمیان سیدنا فاروق اعظم نے اپنی بہن کے گھر کا قصد کیا تھا، اسی درمیان ایک صحابی
حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اس گھر میں تشریف فرما ہو کر ان دونوں کو قرآن سکھا رہے تھے، قرآن پڑھنا سکھا رہے تھے، اور اسی درمیان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے دروازے پر گئے، دستک دی۔ ہمشیرہ نے، آپ کی بہن نے بھانپ لیا کہ فاروق اعظم آئے، عمر آئے ہیں، تو فوری طور پہ کہا کہ حضرت خباب کو کہ آپ چھپ جائیں، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو وہ دیکھ کر شبہ میں آ جائیں کہ ہم یہ تینوں کر کیا رہے تھے، تو وہ چھپ گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ سن کر تو وہ تو چھپ گئے، سیدنا فاروق اعظم گھر میں داخل ہوئے، گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اچانک نظر پڑی کہ انہوں نے ہاتھ میں کوئی کتاب اٹھا رکھی تھی، وہ پڑھ رہے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم کو دیکھا تو انہوں نے چھپا لیا، جیسے چھپایا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب پہنچے اور قریب جا کر اپنے بہنوئی سے کلام کیا، گفتگو کی، اور کہا کہ کس بات کی تلاوت تم کر رہے تھے، اور سنا ہے کہ تم نے اپنا مذہب تبدیل کر دیا، اپنے باپ داداؤں کے خداؤں کو چھوڑ دیا۔ تو بہنوئی نے جو کلام کیا وہ یہ کہا کہ کیا حق تمہارے مخالف نہیں ہو سکتا، جس پر تم ہو، جو تمہاری سوچ ہے، کیا حق تمہارے مخالف نہیں ہو سکتا، یعنی تمہاری سوچ کے خلاف نہیں ہو سکتا؟ عمر ذرا غور کرو، اتنا کہنا تھا کہ فاروق اعظم کو مزید جلال آ گیا، اور اس جلال کے عالم میں انہوں نے بہنوئی پر حملہ کر دیا، اور اتنی شدت کے ساتھ انہیں ضربیں لگائیں اور مارنا شروع کیا کہ وہ لہو لہان ہو گئے، خون جاری ہو گیا۔ آڑے آئیں آپ کی ہمشیرہ، جن کا نام حدیثوں میں فاطمہ بیان کیا جاتا ہے، فاطمہ ابن خطاب، وہ آڑے آئیں اور انہوں نے روکنے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے روکنے کی کوشش کی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر بھی شدت اختیار کی، دونوں کو مارا پیٹا۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا سا جلال ٹھنڈا ہوا تو کہا یہ بتاؤ کہ تم پڑھ کیا رہے تھے، وہ کتاب کیا تھی، وہ کتاب کون سی ہے؟ تو ہمشیرہ نے کہا کتاب تو یہی ہے، پھر قرآن کریم کی طرف اشارہ کیا، تو کہا مجھے لاؤ، میں اسے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہمشیرہ کی جرت دیکھیں، جرت ایمانی دیکھیں، کہا عمر تم اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، کیوں کہ کوئی بے وضو، کوئی بے غسلہ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا، اسے پاک لوگ چھوا کرتے ہیں، اگر تم اسے پڑھنا چاہتے ہو تو تم وضو یا غسل کرو، اور اس کے بعد تم اس کتاب کو ہاتھ لگا سکتے ہو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا، وضو فرما کر آپ نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا۔ تو حدیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جیسے جیسے قرآن کریم کو پڑھتے گئے، قرآن کریم کی محبت ان کے دل میں سرایت کرتی ہے، دل کی کیفیت تبدیل ہو گئی، اور اسی بدلی ہوئی کیفیت میں اب اپنی ہمشیرہ کے گھر سے نکلے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا قصد کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے۔ اب جب ملنے کے ارادے سے یہ مسجد شریف کے قریب پہ پہنچے تو اتنے میں حضرت طلحہ، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں حضرات کی ان پہ نظر پڑ گئی کہ عمر آ رہے ہیں، اور یہ پتا تھا کہ ان دنوں کی عمر بڑے جلال میں ہیں، بڑے طیش میں ہیں، غصے میں، غضب کے عالم میں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی ارادے بد کے ساتھ آ رہے ہیں، غلط ارادے کے ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ کلام حضرت طلحہ نے سیدنا حمزہ سے کیا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس چچا ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے طلحہ، اگر عمر کے ارادے اچھے نہیں ہیں تو حمزہ کی تلوار ہوگی، ان کی گردن ہوگی، اور انہیں قتل کر دینا، ان کا کام تمام کر دینا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ سوچے کہ سیدنا حمزہ کیسے شجاعت والے اور کیسی بہادر شخصیت کا نام، کہا کہ دم زدن میں ان کا کام تمام کر دوں، اور اگر ان کے ارادے اچھے ہیں تو پھر خیر ہے۔ اتنے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید قریب ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان صحابہ تشریف فرما تھے۔ جیسے سیدنا فاروق اعظم کو دیکھا، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرط محبت کے ساتھ، جوش کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم کی طرف بڑھے، اور اتنی تیزی کے ساتھ بڑھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس کندھے پہ جو چادر مبارکہ تھی، وہ چادر مبارکہ زمین پہ تشریف لے آئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم کے دونوں بازوؤں کو پکڑا اور ہلا کر کہا کہ اب مضمون حدیث میں مختلف ہیں کہ عمر کیا تمہارے اسلام لانے کا وقت نہیں آیا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب پا کر کلمہ طیبہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ پڑھا اور داخل اسلام ہوا۔ یہ جو داخل اسلام ہوئے
تو ان کے داخلے اسلام ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ابھی تک ساکت بیٹھے ہوئے تھے اور یہ خوف میں مبتلا تھے کہ عمر آ رہے ہیں، ہوگا کیا، جیسے ہی دیکھا کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، اتنی زور سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے نعرے تکبیر بلند کیا کہ ان کی صدائیں شہر کی گلیوں میں گونجی۔ تو لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ کچھ بڑی بات ہوئی ہے، کچھ بڑا معاملہ ہوا ہے، اور خبر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل گئی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ اب سیدنا فاروق اعظم جیسی شخصیت، یہ ابتداءً تو انہیں کہا گیا کہ آپ اپنا اسلام پوشیدہ رکھیں، چھپا کر رکھیں، اگر آپ لوگوں پہ ظاہر کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شدید مخالفت کا سامنا ہو، شدید مزاحمت کا سامنا ہو، کہ آپ اپنا اسلام چھپائیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فاروق ہے نا، فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھ السلام، وہ سیدنا فاروق اعظم ہے کہ جب آپ چلا کرتے تھے نا تو آپ کے چلنے کا یہ انداز ہوتا تھا کہ مومنین تو پھر مومن ہوتے تھے، فاروق اعظم کو دیکھ کر ان کے چہرے دمکنے لگتے تھے، کفار و مشرکین سیدنا فاروق اعظم کو دیکھ کر راستے تبدیل کر دیتے، ہٹ جایا کرتے تھے، گویا کہ آپ کا کسی مجلس میں موجود ہونا یہ حق و باطل کے درمیان فرق کیا کرتا تھا، اس لیے آپ کو فارق ہونے کی وجہ سے فاروق کہا جاتا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو اب بارگاہ رسالت میں جو انداز فاروق اعظم کا دیکھا گیا وہ کسی اور صحابی کا نہیں دیکھا گیا، حتیٰ کہ صدیق اکبر کا بھی یہ انداز نہیں ہوتا تھا، کہتے نا کہ ناز والا انداز، اس بڑے ناز والے انداز میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں، کہ ہمارا دین حق نہیں ہے، ہم درست نہیں ہیں، ہم سچ پہ نہیں ہیں؟ سرکار دو عالم فرماتے عمر ہم حق پہ ہیں۔ عرض کرتے یا رسول اللہ ہم چھپ کر کیوں تبلیغ کریں، ہم تو اعلانیہ تبلیغ کریں گے۔ تو کئی دفعہ جب اس طرح کے اپنے ارادوں کا بارگاہ رسالت میں عرض کیا تو سرکار دو عالم نے اس وقت تو یہ فرمایا تھا کہ اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھو، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ سیدنا فاروق اعظم کی اسی درخواست پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی کہ ہاں عمر اب اسلام کی تبلیغ اعلانیہ ہوں۔ تو یہ جو اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا ہے نا، اس کی وجہ بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے آپ کو فاروق کہا جاتا ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم کے القابات میں سے ایک لقب یہ بھی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کو مراد رسول کہا جاتا ہے، آپ رسول کی مراد ہیں، یعنی رسول پاک نے چاہا تھا نا کہ عمر اسلام لے آئیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، رسول پاک کی دعا یہ وہ دعا ہے، پوچھیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے کہ دعائے مصطفیٰ کی شان کیا ہے، تو کہتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سیدنا فاروق اعظم کہ جن کے تعلق سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر تیری ہیبت یہ ہے کہ شیطان بھی تجھے دیکھ کر بھاگتا ہے، اگر تو جس راہ سے گزر جائے تو شیطان اپنے راستے تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان تھی، آج بھی سیدنا فاروق اعظم کی یہی شان ہے کہ شیطان بدبخت آپ کے سامنے نہیں ٹھہرتا، جہاں فاروق اعظم کا تذکرہ ہو جائے تو اگر وہ مومن نہیں ہے تو اس کے چہرے کا کہتے ہیں نا جغرافیہ چینج ہو جائے۔ سیدنا فاروق اعظم کی وضاحت اشداء علی الکفار، یہ جو قرآن کریم کی آیت کریمہ کا نزول ہوا ہے نا، اس کی تفسیروں میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ یہاں مراد سیدنا فاروق اعظم ہے، آپ کافروں پر بڑے شدید تھے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور آپس میں رحیم تھے، آپس کی رحیمی کی یہ شان تھی، عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا۔ اللہ اکبر، خود آپ
کسی کو کسی جنگ کے لیے بھیجتے، کسی مارکیٹ کے لیے بھیجتے. ایک روایت موجود ہے کہ آپ نے ایک پورا قافلہ بھیجا، قافلہ گئے اور کفار و مشرکین سے جنگ ہوئی، اور جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. جب فتح نصیب ہوئی تو کوئی قاصد اس خوشخبری کو لے کر شہر کی طرف آئے. وہ آ رہا تھا تو سیدنا فاروق اعظم راستے ہی میں موجود تھے، تو دیکھا کہ اس کے چہرے سے خوشی ظاہر ہے، تو پوچھا کیا بات ہے، کیا خبر لے کر آیا ہوں؟ کہا اسلام کو فتح و نصرت حاصل ہو گئی، کفار و مشرکین زیر ہو گئے. جیسے ہی سیدنا فاروق اعظم، یہ آپ کے دور خلافت کی بات ہے، آپ خلیفہ ہو چکے تھے، تو آپ فرماتے ہیں اچھا یہ بات ہے. اور پھر وہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا. وہ اس لیے آگے بڑھا کہ چل کر خلیفۃ المسلمین کو بتائیں گے کہ اسلام کو فتح حاصل ہوئی اور کفر زیر ہو گیا. اور اسے کیا پتا کہ ہم سے راستے میں ملنے والی شخصیت ہی سیدنا فاروق اعظم ہے. لیکن آپ سادگی کے ایسے پیکر تھے اور عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ کوئی دیکھ کر انجان شخص پہچان نہ پاتا کہ یہ فاروق اعظم. آپ نے راستے میں پوچھا کہ کیا بات ہے، وہ کہتا ہے کہ اسلام کو فتح و نصرت ملی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گیا. سیدنا فاروق اعظم دوڑتے ہوئے، یعنی تیز قدموں کے ساتھ دوڑتے رہے اور جنگ کے احوال پوچھتے رہے کہ کیا گزری ہے، کیا معاملات ہوئے، بتاؤ. وہ آنے والا قاصد بتاتا رہا کہ یوں ہوا، ایسے ہوا، یہ معاملات ہوئے. سب کچھ سنتے رہے اور ساتھ ساتھ دوڑتے رہے. جب آبادیوں میں پہنچے تو لوگوں نے یا خلیفۃ المسلمین، یا خلیفۃ المسلمین السلام علیکم، یا امیر المؤمنین السلام علیکم. جب یہ سنا اس قاصد نے تو وہ گھبرا گیا، اور پھر کہتا ہے کہ اے خلیفۃ المسلمین، آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ آپ ہی خلیفۃ المسلمین، آپ ہی امیر المؤمنین ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ خیر، آپ تمہیں اس کی فکر کی حاجت نہیں، تم اس کی فکر نہ کرو. تو یہ سادگی کا عالم تھا سیدنا فاروق اعظم کا. خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد جو آپ نے اسلام کو جو عروج دیا ہے اپنی خلافت کے زمانے میں، تو 2/3 زمین پر اسلام کا غلبہ تھا، اسلام کا علم لہرایا تھا. آپ غور فرمائیں، یعنی اگر پورے زمین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 2 حصے پر اسلامی حکومت تھی. یعنی اس قدر اسلامی حکومت کو ترویج حاصل ہوئی تھی اور اس قدر وسعت حاصل ہوئی تھی. کس کے دور میں؟ سیدنا فاروق اعظم کے. لیکن آپ کی سادگی کا جو عالم تھا، اللہ اکبر، کہ غلام کے ساتھ ہوتے تھے. یعنی غلام ساتھ ہوتا تھا تو لوگوں کو یہ باور کرنا مشکل ہوتا تھا کہ ان دونوں میں امیر کون ہے، غلام کون ہے. یہ آپ کی سادگی تھی. یہی انہی سادگیوں سے متاثر ہو کر آج تک محقق ہیں نا، جو جنہوں نے تاریخیں پڑھی ہیں، جنہوں نے اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ واقعی اگر سیاست کے حوالے سے کسی کو آئیڈیل بنانا ہو تو فاروق اعظم کو بناؤ، سیاست کے حوالے سے کسی کو آئیڈیل بنانا ہو تو صدیق اکبر کو بناؤ. یہ وہ لوگ ہیں کہ واقعی اپنے دور خلافت میں انہوں نے وہ کام سر انجام دیے کہ اگر ان کی نقل کر لی جائے تو آج کا سیاسی حکمراں کامیاب ہو جائے. اور پھر آپ کو بتا دوں، اقوام متحدہ کے جو قوانین ہیں نا، ان لوگوں نے بہت کچھ اصول جو ہیں وہ سیدنا فاروق اعظم کے انداز خلافت سے کاپی کیے. جی ہاں، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ملک کی ایک مشہور و معروف شخصیت ہے، جسے ہم گاندھی جی کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں، اور انہوں نے اپنے خداؤں کا نام لے کر کہا کہ فلاں اور فلاں، ان کی سیرت اگر ہم پڑھیں تو باتیں کچھ آتھینٹک نہیں ملتی. لیکن اگر واقعی ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت فاروقی اور سیرت صدیقی پڑھیں کہ ان کی سیرت میں ہمیں بہت کچھ حاصل ہو جائے. آپ سرچ کیجئے گا تو آپ کو یہ گاندھی جی کا کہا وہ کوٹ مل جائے گا، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر کی شان میں، ان کی تعریف میں. تو اپنے غیر بھی ان سے متاثر ہیں. وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی سادگی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ حدیثوں میں یہ بات بیان ہوتی ہے کہ فاروق اعظم مٹی کے ڈھیر پر آرام فرما ہو جایا کرتے تھے، سو جایا کرتے تھے، لیٹ جاتے تھے، مٹی ہوتی تھی اس پر آرام فرمانے لگتے. یا اتنی سادگی تھی. اور اللہ اکبر، سادگی کی بات آئی ہے، ساتھ لیتے اپنے غلام کو. غلام کا نام تھا سیدنا فاروق اعظم کا غلام خاص تھا جس کا نام تھا اسلم. ساتھ لیا اور ساتھ لے کر مدینے کی گلیوں میں سیر فرماتے راتوں میں. اور اس لیے رات میں سیر فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے کہ اگر کسی نہر کے کنارے پر بھی اور کسی مقام پر اگر کوئی شخص مر گیا، ایک جانور کا بچہ بھی مر گیا، تو میں عمر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دوں گا. اگر وہ بھوکا کیسا مر گیا تو مجھے اپنی رعایا کی خبرگیری کر رہی ہے. تو یوں خبرگیری کرنے کے لیے آپ گشت فرماتے، ساتھ میں آپ کے غلام ہوں.
اتفاق سے آپ یوں ہی گشت فرما رہے تھے کہ ایک گھر سے آپ نے کچھ آوازیں سنی، لگا کہ کوئی چیز پکائی جا رہی، تو گھر کے قریب گئے تو دیکھا اندر آگ جل رہی ہے، دستک دی، اندر سے خاتون نے پوچھا کہ کون ہے، تو کہا کہ عمر بن خطاب۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا سنا ہے کہ تم بیوہ ہو، شوہر کا انتقال ہو چکا، گھر میں تمہارے بچیاں ہیں، تو تمہاری خبر گیری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ اگر تمہارے ارادے نیک ہیں تو خیر، اور ہمیں پتہ نہیں کہ تم کس ارادے سے آئے ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم تمہاری خبر گیری اور فریاد رسی کے لیے آئے۔ اچھا یہ بتاؤ، دروازہ کھول دیا اس خاتون نے، دروازہ کھولا تو سیدنا فاروق اعظم نے ملاحظہ کیا کہ چولہے پہ آگ جل رہی ہے، اس پر ہانڈی رکھی ہوئی ہے اور کچھ ابلنے کی آواز آ رہی ہے۔ پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ کہا کہ گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بچے رو رہے تھے تو بچوں کا دل بہلانے کے لیے ہانڈی میں پانی ڈال کر کچھ پتھر ڈال دیے ہیں، تو آگ کی تپش سے پانی ابل رہا ہے، وہ پتھروں کے بجنے کی آواز سن سن کر یہ بچے سو گئے، یہ بھوک سے بلک رہے تھے، تو میں نے ان کا دل بہلانے کے لیے کیا، میرے گھر میں کھانے پکانے کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ پھر وہ خاتون کہتی ہے کہ کوئی اس خلیفہ سے پوچھے جو خلیفۃ المسلمین بنا بیٹھا ہوا ہے، کہ اس کی رعایا کی یہ حالت ہے، ہماری یہ کیفیت ہے، خلیفۃ المسلمین کو ہماری خبر ہی نہیں، وہ ہماری خبر گیری نہیں کرتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں خاتون تجھ پر جو حالات گزر رہے ہیں کوئی خلیفہ کو بتائے گا تو وہ جانیں گے نا، خلیفہ کو کیا پتا کہ تجھ پر کیا بیت رہی ہے، تیرے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ خیر یہ کلام ہو رہا تھا، سیدنا فاروق اعظم کی کیفیت تبدیل ہو گئی، یہ سن کر کے بچے بلک بلک کر رو رہے تھے اور روتے ہوئے سو گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو اٹھایا، کہا چلو میرے ساتھ بیت المال تشریف لا، اور آ کر وہاں سے آٹے کی بوری لی، چاول کی بوری لی، اور دیگر جو کھانے پکانے کے ساز و سامان ہوتے ہیں وہ سب کچھ نکالا، بوری میں بھرا، اور پھر اپنے غلام سے کہتے کہ یہ بوری تو میری پشت پر لا۔ وہ عرض کرتا ہے کہ حضور میں غلام ہوں، میں غلام ہوتے ہی نہیں کاموں کے لیے ہیں، میں یہ کام کروں گا، آپ میری پشت پہ اسے لاد دیں، میں لے کے چلتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم کے تاریخی جملے تھے جو آج تک حاکموں کے لیے اور حکمرانوں کے لیے وہ قابل عبرت ہیں۔ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اے میرے غلام، آج تو میرا بوجھ اٹھا لیتا ہے، بروز محشر کیا تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ جب مجھ سے اللہ عز و جل کے حضور یہ پوچھا جائے گا کہ تو عمر تو خلیفۃ المسلمین تھا اور میرے عہدے کے، میرے منصب کے متعلق مجھ سے باز پرس ہوگی، تو اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ کیا تو اس وقت جواب دے ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اور بالآخر اصرار کر کے آپ نے بوری اپنی پشت پہ لا دی اور لے جا کر اس گھر کے دروازے پر پہنچے، اور صرف بوری نہیں اتاری، بوری اتار کر اور اندر سے جو بھی ساز و سامان وہ نکالنا شروع کیا، آٹا نکالا، چاول کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو ہانڈی پہ چڑھایا، چاول وہ پکنا شروع ہوا، آٹا نکالا، اس کی روٹیاں بنانی شروع کی، اور پھر کہا جب کھانا تیار ہو گیا، خاتون سے کہتے کہ اپنے بچوں کو بیدار کر دیں، انہیں اٹھا دیں۔ خاتون نے بچوں کو بیدار کر دیا، اٹھا دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کھانا پکنے کے بعد چاول یا دیگر چیزیں پک گئی تو آپ نے فرمایا بڑے برتن میں رکھ دو تاکہ یہ سرد ہو جائیں، کھانے کے قابل ہو جائیں، ٹھنڈے ہو جائیں۔ جیسے ہی اس میں کچھ ٹھنڈک ہوئی، سیدنا فاروق اعظم نے اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کر بچوں کو کھلایا، اپنے ہاتھوں سے کھلاتے جاتے تھے، کھلاتے جاتے تھے، یہاں تک کہ بچوں نے شہر ہو کر کھا لیا، صرف کھلایا نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے ان بچوں کے ساتھ میں انہی بچوں والے انداز میں کھیلنا شروع کیا، اس وقت تک کھیلتے رہے جب تک کہ ان بچوں پہ نیند کا غلبہ نہیں ہو گیا، اور غلبہ نیند کی وجہ سے وہ بچے سو گئے۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتون سے کہا کہ چونکہ آپ بیوہ ہیں، لہٰذا جب بھی کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، تو آپ خلیفۃ المسلمین کو بتا دینا کہ آپ کی حاجت و ضرورت کیا ہے۔ تو کہا کہ وہ خلیفہ ہے تو اسے تو خود ہماری خبر گیری کرنی چاہیے نا، اسے خود آنا چاہیے، وہ خود معلوم کرائیں کہ ہم کس حالت میں، ہماری کیفیت کیا ہے، ہم جا کر اسے بتائیں۔ ملا کر یہ کلام ہوا، اور پھر وہ خاتون کہتی ہیں کہ خلیفہ تو تجھ جیسے کو ہونا چاہیے، جو رات کے اس اندھیرے میں اٹھ کے لوگوں کی خبر گیری کرتا ہے، غریبوں کے غم کی پرسشیں کرتا ہے، خلیفہ تو تجھ جیسے کو ہونا چاہیے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک میں جو جملے بیان کیے جاتے ہیں وہ یہ کہ اے خاتون، میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو خلیفہ کے دربار میں آ،
رہی بات ہے کہ خلیفہ مجھ جیسے کو ہونا چاہیے، تو خیر یہ تیرا کہنا ہے کہ مجھ جیسے کو ہونا چاہیے، البتہ تو دربار خلافت میں آ تو مجھے وہاں موجود پائے گی۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، یہ عاجزی تھی، یہ ان کی انکساری تھی۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو حال ہوتا ہے کہ اگر کوئی صاحب حج کر کے آ جائیں، ان کا نام لے کر کوئی حاجی نہ کرے تو بگڑ جاتے ہیں، یار آپ کو نام بولنے کی تمیز نہیں ہے، حاجی ہوں میں۔ یا کوئی اور صاحب ہو، ان کے پاس کوئی منصب ہو اور ان کا وہ منصب ذکر نہ کیا جائے تو کہتے ہیں یار ان کو تو انٹروڈکشن کرانا بھی نہیں آتا۔ ارے میں فقیر کو یہ خوبی حاصل ہے، اللہ نے بڑا نوازا ہے، آپ ذکر بھی نہیں کر رہے۔ اور ایک سیدنا فاروق اعظم کہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر بات کر رہی کہ مجھے خلیفہ ہونا چاہیے تو خیر خلیفہ جسے ہونا چاہیے، البتہ اگر دربار میں آؤ گے تو مجھے یہاں موجود پاؤ۔ اللہ اکبر۔ آپ کے غلام بیان کرتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم کی عاجزی اور سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے جب چولہا جلایا تو چولہا جلانے میں یہ عاجزی اور سادگی تھی آپ کی کہ چولہا جلانے میں آگ جلانے کے لیے آپ جب پھونکتے تھے تو اس چولہے کی راکھ اور دھول مٹی اڑ کر سیدنا فاروق اعظم کی ریش میں آتی تھی، آپ کے چہرے مبارک پر آتی تھی، لیکن آپ کا چہرہ ایک فکر بھی تھی اور خوشی بھی تھی کہ میں آج ان حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کر رہا ہوں۔ یہ سیدنا فاروق اعظم، اللہ اکبر، کہ جن کی خلافت، جن کی جلالت، جن کی بزرگی، جن کی عظمت و شان کا کہ کہتے ہیں نا توتی بولا کرتی تھی، لیکن ان کی اپنی سادگی کا، ان کی اپنی انکساری کا، ان کی عاجزی کا یہ عالم تھا۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ اللہ والوں کی پہچان ہے، یہ ان لوگوں کی شناخت، ان کی پہچان ہے کہ جنہیں واقعتاً رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی فیضان حاصل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے نا، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے اندر یہ خوبی پیدا کریں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، میں انا بڑا پن، میں کچھ ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں، یہ انداز اچھا نہیں ہے، پسندیدہ نہیں، نہ دنیاوی طور پہ پسندیدہ ہے اور نہ ہماری شریعت مطہرہ اسے پسند کرتی ہے۔ دیکھیں نا، جو بڑے تھے وہ یوں بڑے تھے، جو بڑے تھے تو ان کے اندر یہ عاجزی تھی، جو بڑے تھے تو ان کی سادگی کا یہ عالم تھا، ہمہ شمہ کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اگر کوئی مرتبہ تو چاہتا ہے تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ مٹا دے اپنی ہستی کو، اپنی ہستی کو مٹا۔ سرما کہتے ہیں نا، سرما آنکھوں میں کب آتا؟ پہلے اس کی شکل پتھر کی ہوتی ہے، یہ پتھر ہوتا ہے، اسے پیسا جاتا ہے اور پس کر جب مزید پسنے کے قابل نہیں رہ جاتا تب یہ آنکھوں کا سرما بنتا ہے۔ اگر یہ اپنے آپ کو پسنے سے منع کر دے اور رک جاوے تو اسے تو چھانٹ کر باہر پھینک دیا جائے گا، یہ کسی کی آنکھ کا سرما نہیں بنے گا نا۔ آنکھ کا سرما بننے کے لیے پسنا پڑتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھی عاجزی کا سبق دیا، فرماتے ہیں رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا۔ رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، اگر اے رضا تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارا دل پیارے حبیبی جلوہ گاہ بن جائے تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا، خودی سے نکلو، یعنی میں اور انا سے باہر نکلو، تب یہ دل جلوہ گاہ حبیب بنے گا۔ ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے، اپنے آپ کو چھپائیں۔ یاد رکھیے فرمایا کہ نا من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ جتنے عاجزی کرنے والے گزرے ہیں، سیدنا فاروق اعظم ہی کی سیرت لے لیں، کیا ان کی سیرت چھپی رہ گئی؟ کیا ان کے تذکرے کتابوں میں نہیں آئے؟ کیا ان کے عنوان پہ تقریریں نہیں ہو رہی ہیں؟ تو انہوں نے تو اپنے آپ کو چھپایا تھا، یہ تو اللہ نے بلندیاں دی ہیں کہ ان کے تذکرے ہماری زبان پر ہیں، ان کے تذکرے کتابوں میں موجود ہیں۔ تو ہمارے اندر بھی آج ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو سیرتیں سن رہے ہیں نا، تو سیرتوں کو فقط سبحان اللہ کہنے کے لیے نہ سنیں، ان کا انداز اختیار کریں، آپ اپنی زندگی میں اس کے ثمرات، اس کے بینیفٹس دیکھیں گے، اس کے فائدے آپ کو خود نظر آئیں گے۔ ہاں، یہ خلفاء کی شانیں کیا ہوتی تھی۔ آج ہم بھی حاکم ہوتے ہیں نا، کہیں نہ کہیں ہمارے ماتحت کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، تو ایک حاکم ہونے کے باوجود بھی
جب کہتے ہیں نا کلکم راعٍ و کلکم مسئول، تم میں ہر کوئی نگران ہے اور ہر نگران سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ اس حوالے سے نا ہم دیکھیں تو اپنے خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کے درمیان اللہ اکبر ایک واقعہ بڑا مشہور معروف بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک جذبہ تھا، لیکن یہ دور صدیقی کی بات ہے، یعنی جب خلافت صدیق اکبر کی بات ہے تو فاروق اعظم کی بھی اپنی کوشش ہوتی تھی کہ میں حاجت مندوں کو تلاش کر کے ان کی حاجتیں پوری کروں، یہ ڈھونڈا کرتے تھے۔ تو دن میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ شہر میں ہے ایک عیالدار گھرانہ ہے، بچیاں ہیں، فقط بچیاں ہیں، بچہ کوئی نہیں ہے، شوہر کا انتقال ہو چکا اور ایک خاتون ہے جو بیچاری کمزور بھی ہے، بہت زیادہ طاقتور بھی نہیں ہے کہ وہ روزمرہ کے کام کر کے کچھ وہ اپنی ضرورت کے انتظام کر سکے۔ تو فاروق اعظم نے معلوم کر لیا اور یہ پتہ لگا لیا کہ اس کا گھر کس گلی کے کس کونے پر کہاں ہے، معلوم کر لیا۔ پھر سوچا کہ دن میں جاؤں گا تو لوگوں میں باتیں عام ہو جائیں گی کہ میں خبر گیری کے لیے فلاں مقام پر پہنچا۔ رات کا انتظار کیا، رات کے اندھیرے میں اٹھے جب ہر طرف کہتے نا سنسان تھا، لوگ سو رہے تھے اور کسی انسان کی آواز بھی کسی گھر سے بلند نہیں ہو رہی تھی۔ آپ نے اس وقت آپ اٹھے اور اٹھنے کے بعد ٹھیک اسی پتے پر پہنچے، اس گھر پہ پہنچے اور گھر پہ جانے کے بعد باہر سے دستک دی، تو دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ کہا عمر بن خطاب۔ تو پھر سوال ہوا کہ کس لیے آئے، ارادہ کیا ہے؟ کہا میں آپ کی خبر گیری کے لیے آیا، یعنی آپ کے اگر کوئی کام ہو تو آپ بیان کر دیں تو میں انشاءاللہ اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ کوئی ایسے کام ہو جو مردوں والے کام، جو مشقت والے کام، کچھ رکھنا اٹھانا یا کوئی سامان ادھر ادھر سے لانے ہو تو اے خاتون آپ مجھے بتا دیں تو میں انشاءاللہ ان کاموں کو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اندر سے آواز آئی کہ ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں۔ کہا لیکن ہم نے تو آپ کو حاجت مند سنا ہے، آپ کی شہرت تو اسی حوالے سے ہے کہ یہ گھر کے لوگ بڑی آزمائشوں میں ہیں۔ کہاں اگرچہ ہم حاجت مند ہیں مگر ہماری حاجت برآری کے لیے کوئی ہے جو سارے کام انجام دیتا ہے، سارے کام کوئی کر جاتا ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا کہ اس نے آج تک اپنا نام نہیں بتایا، اور کہا کہ پھر میرے حصے بھی کوئی خدمت آپ دے دیں، میں بھی کچھ کام کر لوں گا۔ کہا کہ ہمیں آپ کی بالکل حاجت نہیں، کیونکہ وہ ہمارے سارے کام شخص کر جاتا ہے، اور رہی بات یہ کہ تم آئے ہو ہماری حاجت کے حوالے سے، وہ جو شخص آتا ہے نا، تم نے تو فقط دروازے کی دستک میں بتا دیا کہ آپ عمر بن خطاب ہو، اس نے آج تک اپنا نام ہی نہیں بتایا، اب علاقے میں انہوں نے منع کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹے تو مگر کہتے ہیں نا کریوسٹی تھی، تجسس تھا کہ آخر یہ کون ہے؟ ہم نے تو سنا ہے گھر حاجت مندوں کا اور یہ لوگ بڑی پریشان ہیں، مگر ان کی حاجت پوری کرنے کے لیے کون ہے کہ جو راتوں میں آیا کرتا ہے؟ چونکہ وہ خاتون نے بتایا تھا کہ رات ہی کے کسی لمحے میں کسی پہر میں کوئی شخص آتا ہے جو ہمارے سارے کام کر جاتا ہے۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس دن تو ان کی حاجت پوری ہو چکی تھی، انتظار کیا اگلی شب کا، یہ مختلف روایات ہیں، انتظار کیا رات کا، اور رات کے ایک حصے میں، ابتدائی حصے میں جا کر کسی جھاڑی وغیرہ کے پیچھے چھپ گئے، یعنی کسی ایسی جگہ نے اپنے آپ کو چھپا لیا کہ آنے جانے والے کسی راہگیر کو نظر نہ آئے، چھپے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ دیکھیں وہ کون ہے جو اس گھر کا روزانہ وہ ارادہ کرتا ہے، گھر پہنچتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ انتظار میں بیٹھے رہے، اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے اور اس کے ساتھ کچھ ساز و سامان ہے، پیر میں چپلیں بھی نہیں۔ تھوڑے اور قریب آئے تو کچھ چاند کی روشنی میں چہرہ جب کچھ آشکار ہوا، کچھ ظاہر ہوا تو دیکھا تو یہ تو صدیق اکبر ہے۔ اچھا ابھی بھی بیٹھے رہے کہ دیکھیں یہ جا کہاں رہے۔ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تو سیدنا فاروق اعظم نے ان کا پیچھا شروع کیا، پیچھے پیچھے یہ بھی بڑھنے لگے تو دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر اسی دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا، سارے کام کاج کیے، مشقت والے کام کیے اور بچوں کو کھلانے پلانے کے بعد اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب گھر تک تو پہنچے تو یہ دیکھتے ہوئے پیچھا کرتے ہوئے کہ جاتے کہاں ہیں، پھر آ کر ان جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام معاملات سے فارغ ہو کر جیسے ہی لوٹے سیدنا فاروق اعظم سامنے آ گئے اور کہا کہ ابو بکر تم راتوں میں اتنی بڑی بڑی نیکی کرتے ہو، ایسے اعمال بجا لاتے ہو،
یہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے عمر تم نے جان لیا، تم آگاہ ہوگی اس بات سے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ آگہی کی یہ صورت ہے، پوری تفصیل بتائی کہ وجہ کیا ہے، میں تمہارے قصد اور ارادے میں کیوں بیٹھا ہوا تھا، خیر تفصیل بتائی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے شاید فرمایا اگر تم نے جان ہی لیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن صدیق اکبر نے پسند یہ فرمایا کہ اس بات کو عام نہ کیا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے ہیں ابو بکر ٹھیک ہے کہ آپ راتوں میں نکلتے ہو اور غربا فقراء مساکین کی حاجتیں پوری کرتے ہو، یہ بتاؤ کہ تم نے چپل کیوں نہیں پہنی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ راتوں میں نکلتا ہوں تو مجھے خوف اس بات کا ہوتا ہے کہیں چپل اور جوتے پہن کر نکلوں اور میرے قدموں کی آہٹ سے کوئی بیدار ہو جائے اور جان لے کہ ابو بکر راتوں میں اٹھ کر بھی کوئی نیکی کرتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری اس نیکی پر کوئی گواہ بنے۔ اللہ، ان کی سادگی دیکھیں، ان کی عاجزی دیکھیں، ان کی انکساری دیکھیں۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ اگر ہم کسی غریب و فقیر کی مدد بھی کیا چاہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اس کارنامے سے لوگ واقف ہو جائیں، لوگ جان جائیں کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، اور ورنہ کہیں نہ کہیں اشارے کے نام میں ہم خود ہی بتاتے ہیں۔ ہاں حال یہ ہے، ایک وظیفہ بھی پڑھتا ہے کوئی شخص، نہ کوئی بڑا وظیفہ بھی پڑھ لے تو اس سے چھپایا نہیں جاتا، کسی نہ کسی سے ایسے افراد ہم سے بھی ملتے ہیں، سلام دعا کر کے حضرت خیریت ہے، الحمد حضرت ایک مسئلہ پوچھنا تھا، جی بتائیے حضرت۔ جیسے میں دن میں 500 دفعہ درود پڑھتا ہوں اور رات کا حصہ ہوتا تو 1000 دفعہ پڑھتا ہوں اور یہ 1500 دفعہ کا میرا معمول ہے، تو حضرت ٹھیک ہے نا، اور بھی پڑھ لیا کرو۔ تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ جناب والا مجھے مسئلہ پوچھ رہے ہیں یا مجھے بتا رہے ہیں کہ میں اتنی دفعہ درود پڑھتا ہوں۔ ایک مثال بتا، ایسے کئی ہیں۔ تو وہ میں یہ بھی سوچتا ہوں بیچارہ کیسا غریب آدمی ہے کہ اس کو یہ سمجھ نہیں پڑ رہی ہے کہ ہمیں سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ بتانا کیا چاہتے ہیں، اور یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی نیکیوں کو بندہ چھپائے، اگر کسی کی وہ مدد کر رہا ہے، کسی کی اعانت کر رہا ہے، کسی کا تعاون کر رہا ہے تو ہماری شریعت تو پسند کرتی ہے، اور بلکہ ہماری شریعت نے تو راستے بتائے۔ مثلا آپ کسی کو زکوٰۃ بھی دیا چاہیں تو ضروری تھوڑی ہے کہ آپ اس کو یہ بول کے دیں کہ زکوٰۃ آپ تحفہ بول کے دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ قرض بول کر بھی آپ دے سکتے ہو، بعد میں کہہ دینا کہ میں نے معاف کر دیا، پہلے کر لیں ارادہ یہ کر کے دے دیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس وقت قرض کی نیت کہ قرض دیا، اور اس کے بعد فوری طور پر اس کے ہاتھ میں وہ رقم موجود ہے، اور پھر کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا، یہ تمہارے لیے تحفہ۔ مطلب مختلف صورتیں ہیں اس کی کہ آپ لوگوں کو زکوٰۃ بھی دے دیں اور زکوٰۃ بولے بھی نہیں، یعنی شریعت اس بات کو پسند، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی سفید پوش ہے نا، یہ جو نہیں چاہتا کہ ان کی مدد کی جائے، تو لوگ ان کی اس کنڈیشن پر کہ ان کی حالت اچھی نہیں ہے، لوگ آگاہ ہوں تو ایسوں کی چھپ کر ہی مدد کی جائے اور ایسوں کی غربت لوگوں پہ ظاہر نہ ہو، اس کا خیال کیا جائے۔ یہ ہماری شریعت مطالعہ چاہتی ہے، اور پھر ہمارے ان اکابرین، ہمارے ان خلفاء اور ہمارے ان بزرگوں کی زندگیوں، ان کی سیرتوں سے یہ بات ظاہر ہے کہ اتنی بڑی بڑی نیکیاں کرتے تھے یہ حضرات، پوشیدہ چھپ کر۔ ایسے کتنے ہی واقعات ہیں کہ جن سے یہ سبق ملتا ہے کہ ان حضرات نے بڑے بڑے کارنامے اور بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے، مگر کوشش کی کہ ان اعمال کو چھپا لیا جائے۔ اللہ اکبر، ورنہ یہ کیسی عظمت و شان کے مالک تھے، یہ باکرامت لوگ تھے، متقی پرہیزگار تھے، متقیوں کے سردار تھے۔ صدیق اکبر تو اتقاء ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی شان، ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری سے متعلق باقاعدہ پورے ابواب ہیں۔ مکتبۃ المدینہ نے تو باقاعدہ سیدنا فاروق اعظم کی سیرت پر 2 ضخیم کتابیں، کئی 100 صفحات پر کتابیں شائع کی ہیں کہ ان کی اپنی زندگی کے پہلو کتنے ہیں اور ان کی سیرت طیبہ میں کیسے کیسے پہلو پوشیدہ ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات باکرامت شخصیت، ایسی باکرامت شخصیت ہے کہ اللہ اکبر، کہ وہ واقعہ بڑا مشہور معروف ہے کہ آپ اپنے مسجد کے ممبر پر تھے اور خطبہ دے رہے ہیں، اور دوران خطبہ صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، دیگر افراد کی جماعت وہ سن رہی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے اچانک دوران خطبہ کا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اور اس کے بعد پھر خطبہ کنٹینیو کر دیا۔ سمجھنی پڑی کہ یہ کیا ہے، یا ساریۃ الجبل کے الفاظ تو خطبے کے تو نہیں تھے، یہ کسی مخاطب۔ اچھا، اتنا لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت ساریہ کو نہاں بند کی طرف سیدنا فاروق اعظم نے روانہ کیا ہے کسی جنگ کے لیے۔ اچھا، جیسے ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور یہ آپ نے جو الفاظ کہے یا ساریۃ الجبل، اس میں کیا راز تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت
جو لشکر تھا، لشکر اسلامی تھا، بڑی مشکلوں میں تھا، اور مشکل یوں آئی کہ وہ فتح کے قریب تھے، مگر دشمنوں نے پھر ارادہ کیا کہ پیچھے سے، پہاڑ کے پیچھے سے ان پر حملہ کریں۔ تو وہ یہ ارادہ رکھتے تھے، چونکہ مجھے اس سے آگاہی ہو گئی تو میں نے حضرت ساریہ کو واقف کرایا، آگاہ کر دیا کہ ساریہ پہاڑ کا ارادہ کرو کہ پہاڑ کے پیچھے سے تم پر حملہ ہونے والا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے یہ ارشاد فرمایا۔ بعد میں جب سیدنا ساریہ کا وہ جو وفد تھا، جو قافلہ تھا، لوٹا، اور ساتھ میں جو افراد تھے، تو اس کی وضاحت دی گئی کہ کیا دوران جنگ کوئی ایسی صورت بنی تھی کہ تمہیں لگ رہا تھا کہ اب شکست ہو جائے گی؟ کہا ہاں، ایسا معاملہ ہوا تھا، ہم بہت مشکلوں میں آ گئے تھے، بڑی آزمائش میں آ گئے تھے۔ کافر کہا خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کی آواز تھی، یا ساریۃ الجبل، ان کی آواز پر پھر حضرت ساریہ نے اپنی فوج کو یہ حکم دیا کہ پہاڑ کا قصد کرو، اور پھر دشمن وہاں سے نکلے، اور پھر ہم نے انہیں زیر کیا، اور بالآخر اسلام کو غلبہ ملا، ہمیں فتح حاصل ہوئی۔ تو یوں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت ظاہر ہے کہ ایسی با کرامت شخصیت ہے۔ اور یہ جو حدیث پاک ہے، یہ تو اہل سنت کے عقائد، ہمارے نظریات کی کیسی تائید کرتی ہیں۔ غور فرمائیں کہ یا ساریہ آپ نے جو کہا تھا، حضرت ساریہ کہاں تھے؟ بتایا جاتا ہے کہ نہاوند اور مدینے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ 1 مہینے تک کوئی سوار ہو کر مسلسل چلتا رہے تب جا کے نہاوند پہنچے، 1 مہینے تک۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم ممبر سے کہہ رہے یا ساریۃ الجبل، یہاں کہا، وہاں صدا پہنچی، اور سیدنا ساریہ نے جب اس پر عمل کیا اللہ نے انہیں فتح بھی عطا فرمائی۔ غور کیجئے، یا کہہ کر پکارنا کسی دور والے کو، یہ تو سنت فاروقی ہے۔ وہ یا ساریہ کہیں تو حدیث پاک کے الفاظ موجود ہیں، ہم یا رسول اللہ کہہ دیں تو ہم پر شرک کے فتوے لگتے ہیں، کیا ہے تو مشرک ہو گئے، یا رسول اللہ کہہ دیا۔ یا تو فقط اللہ کے ساتھ کہا جاتا ہے، یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، معاذ اللہ، کیسے عجیب و غریب لوگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے عائشہ کو سمجھایا ہے کہ یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا، پھر تجھ کو کیا۔ ارے ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو بارگاہ رسالت سے ہماری فریاد رسی بھی ہوتی ہے، الحمدللہ۔ اور یہ کیسے کوئی یا رسول اللہ سے بچ سکے؟ مومن ہے، نمازی ہے، نمازیں پڑھتا ہے تو نماز میں تو یا رسول اللہ کہتا ہے۔ اور آج الحمدللہ یا رسول اللہ کہنا ہماری سنت کا شعار بن گیا، ہماری پہچان بن گئی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ ہماری پہچان بن گئی۔ یہ پہچان آپ کو بتا دوں میں کہ آج ہی ہماری نہیں ہے، جب وہ لشکر اسلام کفار و مشرکین کے درمیان ہوتے تھے نا، تو آپ یہ بھی بڑی حیرت انگیز بات ہوگی آپ کے لیے کہ دشمن یعنی مشرکین اور مومنین کے درمیان جو فرق ہوتا تھا نا، وہ فرق ہی یہ ہوتا تھا کہ صحابہ یہ نعرے لگاتے تھے یا محمد واہ محمد واہ محمد، یعنی یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے، تو وہ ایک دوسرے کو پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ کوئی اپنا شخص ہے۔ کیوں؟ امامے ادھر بھی ہوتے تھے، داڑیاں وہاں بھی تھی، کیونکہ یہ امامے اور داڑھی یہ تو شعار عرب سے تھے۔ وہ لوگ بھی ابو جہل و ابو لہب کے یہ داڑھیوں والے نہیں تھے، داڑھی والے لوگ تھے۔ اس وقت وہ امامہ پہننا ان کا لباس تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ ان میں جو فرق ہوتا تھا وہ فرق ہی یہ ہوتا تھا کہ صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہا کرتے تھے واہ محمد، تو ادھر سے جواب آتا تھا واہ محمد، سمجھ جاتے تھے کہ یہ کوئی اپنا ہے۔ تو یہ تو اس وقت بھی پہچان تھی، اور آج بھی الحمدللہ یا رسول اللہ کہنا یہ ہمارے سنت کی پہچان ہے۔ جی ہاں، آپ کہیں چلے جائیں، حتیٰ کہ آپ مدینے میں بھی ہوں، مکے میں بھی ہوں، مدینۃ الرسول میں ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہنا کہ یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا آپ دیگر کلام پڑھیں جس میں یا رسول اللہ کے الفاظ آتے ہوں تو بغل والا سمجھ جائے کوئی اپنا ہے، اگرچہ وہ آپ کی زبان سے واقف نہیں ہوگا۔ میں خود اپنی بات کروں کہ میں خود بارگاہ رسالت میں حاضر تھا، اور حاضر ہو کر میں بارگاہ رسالت میں حضرت علامہ جامی کو یہ اشعار پڑھ رہا تھا، تنم فرسودہ جاں پاراز ہجرا یا رسول اللہ۔ بازو میں بیٹھا ہوا شخص بعض آپ ان کلاموں کو سن کے رو رہا تھا، اور رونے والا میری زبان کو نہیں سمجھتا تھا، وہ کسی اور ملک کا تھا، لیکن اس کو فارسی سمجھ پڑتی تھی، اور چونکہ کلام فارسی میں تو وہ رو رہا تھا، عشق رسول میں رو رہا تھا۔ تو اسی لیے کہنے والے نے کہا، نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ لیکن وہاں یا رسول اللہ کہنے نے میری شناخت اسے بتا دی نا کہ یہ کوئی اپنا ہے، یہ کوئی اپنا ہے، کوئی یا رسول اللہ کہنے والا ہے۔ الحمدللہ ہماری پہچان یا رسول اللہ کہنا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم کے اس انداز سے، دوسرا
دور سے کسی کو پکارنا یہ بھی ثابت۔ پھر اللہ والوں کو یہ شان حاصل ہوا کرتی ہے کہ وہ کہیں ہوں، وہ جہاں بھی ہوں وہاں رہ کر وہ اپنے غلاموں کی مدد کر سکتے ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم نے مدد فرمائی تھی، یہ مدد ہی تو تھی۔ تو فاروق اعظم مدد کر سکتے ہیں، فاروق اعظم کے آقا مدد نہیں کر سکتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول پاک مدد نہیں کر سکتے، یقیناً رسول پاک مدد کرتے ہیں۔ واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ بات آئیے تو عرض کرتا ہوں، آج بھی بارگاہ رسالت میں دل سے آہ کر کے دیکھو، فریاد رسی نہ ہو تو کہیے گا الحمدللہ، آج بھی فریاد رسی ہوتی ہو، کوئی پکارنے والا، کسی کے پاس زبان بھی تو ہو، الفاظ بھی تو ہو، تڑپ بھی تو سچی ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد آج بھی شامل حال ہوتی، سرکار مدد فرماتے۔ ایسے کئی واقعات، یعنی ایسے واقعات، یہ کوئی تاریخی واقعات نہیں بیان، فی زمانہ روئے زمین پر ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے اس کی برکتیں دیکھی ہیں سرکار دو عالم کو۔ لیکن یاد رکھیے گا، سرکار دو عالم کا خصوصی کرم چاہتے ہیں نا، یہ کب ملتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ عموماً خوشی والی کیفیت میں کب ہوتا ہے؟ جب آپ ٹینشن میں ہو نا، صدمے میں ہو، پریشان ہو، دل ٹوٹا ہو، کوئی آپ کی خبر گیری کرنے والا نہ ہو نا، ایسے وقت میں سرکار دو عالم کو یاد کیجیے گا۔ یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی، پھر دیکھیے گا سرکار دو عالم کا کیسا کرم ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی نگاہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ نہ مٹا پائے گی ہمیں دنیا، ایسی مضبوط تر پناہ ہمیں ہے، وہ ہماری نگاہ ہمیں نہ سہی، ہم تو سرکار کی نگاہ میں۔ اللہ کرے کہ ہمیشہ ہم سرکار دو عالم، یقیناً یہ سرکار کی نگاہ ہی میں تو ہیں کہ سرکار دو عالم اپنے غلام کا ہم سے تذکرہ کروا رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم بارگاہ رسالت کے بڑی مقبول شخصیت ہے، آقا دو عالم نے اپنا قرب عطا فرمایا، نبی پاک ان پہ فخر فرمایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مراد کہلاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعاؤں سے نوازا، اور کیسی کیسی بشارتیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے جاری ہوئی۔ یہ ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ بھی الحمدللہ ہم اہل سنت کی خوش بختی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کو ماننا یہ اہل سنت کا شعار ہے، اور ہم فقط فاروق اعظم کو نہیں، فقط صدیق اکبر کو نہیں، تمام ہی صحابہ کو ماننے والی جماعت کا نام اہل سنت ہے الحمدللہ۔ ہم صحابہ و اہل بیت دونوں کو ماننے والے لوگ، اس لیے یہ جو ہمارا انداز ہے نا کہ ہم ان مجالس محرم میں سیدنا صدیق اکبر کے تذکرے کر رہے ہیں، سیدنا فاروق اعظم کے تذکرے کر رہے ہیں، اور کل انشاءاللہ تذکرے عثمان ہوگا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر خیر ہوگا، اور پھر اس کے بعد مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پہ ہم بیان سنیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے یہ جو باتیں بیان ہو رہی سنتے جائیں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں۔ محرم کی مجالس کا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے کہیں کہ پتہ چلا مقرر تقریر کر رہا ہے، سننے والا سن رہا ہے، اور اسی میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ تقریر نہیں ہوتی جب تک کہ بیچ میں نعرے نہ لگے۔ باقاعدہ ہم نے سنا ایسی مجالس میں کبھی کبھی تو مقرر ہی ایسا ماحول بناتا ہے کہ نعرے لگے۔ میں کہتا ہوں فی زمانہ غیر ضروری طور پر اس کی حاجت کیا، اور اس میں کبھی کبھی کچھ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جو جاتے ہی اسی لیے، کو آؤ دیکھا نہ لگایا نعرہ، نعرے تکبیر، اب مقرر سمجھے اور مجمع سمجھے جناب نعرے لگائیں۔ اور کبھی ایسا بھی میرے اپنے دوران بیان بھی کبھی کبھی لوگوں نے رانگ نمبر بھی لگائے، تو پتہ چلا کہ یہ بالکل پروفیشنل ہیں، بالکل پریکٹسڈ ہیں نعرہ لگانے کے لیے۔ تو ایسے لوگ بھی مجالس میں بیٹھتے، تو یہ ہمارا جو رسمی انداز ہی یہ نہیں ہونا چاہیے، نہ مقرر کا ہو نہ سننے والے کا ہو۔ ہم کسی مجلس میں حاضر ہوں تو اس لیے جائیں، میں آپ کو عرض کر دوں، اس لیے آیا کرو نا کہ اے اللہ میں تیرے پیاروں کا تذکرہ سننے کے لیے جاتا ہوں، میں اچھا نہیں ہوں لیکن جن کے تذکرے سنتا ہوں وہ بہت اچھے ہیں، ان کے صدقے مجھے اچھا بنا، اے اللہ ان کے صدقے تو ہم سے راضی ہو جا۔ میں عرض کرتا ہوں ان مجالس میں آ رہے ہو نا، جو پریشانیاں ہیں نا، جن پریشانیوں میں گھرے ہو، کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، کسی بندش میں ہیں، کوئی جنا سے بھی جادوی اثرات ہے، کاروبار میں بے برکتی ہے، بے اولاد ہے، یا اولاد پریشان کر رہی ہے نا،
تو انہیں نیتوں کے ساتھ آؤ کہ مولا ہم ذکر شہداء کربلا کی مجلسوں میں حاضر ہو رہے ہیں، اے کریم ہماری اس حاضری کو ہماری ان پریشانیوں سے عافیت کا سبب بنا دیں، ان حاضریوں کی برکت سے ہماری یہ مشکل ٹل جائے، ہماری یہ پریشانی دور ہو جائے، ہماری یہ مصیبت دفع ہو جائے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کرم ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پر ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنے بیان کو مکمل کروں۔ یہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کرامت کا آپ نے سنا، کیا شان تھی ان کی، اللہ اکبر، کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جو گورنر بنائے گئے تھے اس وقت، تو ان کی گورنری میں وہ دریائے نیل آیا کرتا تھا، اور دریائے نیل کی ایک عجیب و غریب رسم مشہور تھی، اور وہ رسم یوں مشہور تھی لوگوں کے درمیان کہ یہ نیل خشک ہو جاتا تھا، سوکھ جاتا، اور اس کے سوکھ جانے کی وجہ سے اطراف کی آبادی کو بڑی پریشانی ہوتی۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جب گورنر بنے تو آپ کو بھی یہ انداز پتہ تھا کہ دریائے نیل میں اس طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں۔ آپ سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور یہ جو دریائے نیل ہے یہ خشک ہو جاتا ہے، اور یہ جب خشک ہو جاتا ہے تو لوگ نئی نویلی کوئی خاتون دوشیزہ کو بنا سوار کر جب اس نیل کے حوالے کرتے ہیں نا تب جا کے یہ جاری ہوتا ہے، ورنہ جاری نہیں ہوتا۔ سیدنا فاروق اعظم نے ایک خط لکھا، ایک چٹھی ہے رقعہ لکھا، اور فرماتے ہیں عمرو بن عاص کو کسے لے جانا اور دریائے نیل کے حوالے کرنا۔ اس میں آپ نے لکھا کہ اے نیل، اگر تو از خود جاری ہوتا ہے، تو خود سے جاری ہوتا ہے تو خشک ہو جا، اور اگر تو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جاری ہے تو خبردار جو آج کے بعد تو کبھی خشک ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا فاروق اعظم کا یہ رقعہ دریائے نیل کے حوالے کیا تو روایت شاہد ہے کہ کئی گز دریائے نیل کا پانی بڑھ گیا، جو بڑھا تو آج تک خشک نہیں ہوا۔ آج بھی دریائے نیل موجود ہے، سیدنا فاروق اعظم کی وہ کرامت ہے، ایسی با کرامت شخصیت۔ اللہ اکبر۔ زمین پہ زلزلہ آیا، زلزلہ، سیدنا فاروق اعظم نے اپنا کوڑا مارا زمین پر اور کہا کہ زمین ٹھہر جا، تو زلزلے برپا کر رہی ہے، کیا عمر نے کبھی تجھ پہ ناانصافی کی ہے؟ کبھی کوئی خلاف عدل کوئی کام کیا ہے؟ کبھی کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کا حق چھینا ہے؟ زمین تجھ میں زلزلے برپا ہو رہے ہیں، زمین ٹھہر گئی۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کی کرامت کہ زمین کو کوڑے لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ زمین کو تو کوڑے لگا رہے ہیں، یہ آپ کی کرامت ہے کہ آپ کی کرامت سے زمین ٹھہرتی ہے، لیکن اللہ اکبر خود اپنے محاسبے کی بات آتی ہے تو سیدنا فاروق اعظم اپنی ایڑیوں پر درے مار کر فرمایا کرتے تھے، اے عمر بتا تو نے آج کیا کیا، اپنا محاسبہ کرتے تھے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم یعنی با کرامت بھی ہیں، اللہ کا قرب بھی حاصل ہے، لیکن تقوی پرہیزگاری کی یہ شان ہے کہ روزانہ اپنے پاؤں پہ درے مار کر فرمایا کرتے تھے کہ اے عمر بتا تو نے آج کیا کیا، کون سے اچھے کام کیے، اور کئی دفعہ عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کاش کہ میں مطلب یوں عاجزی اور انکساری کے جملے میں کچھ نہ ہوتا، میں کچھ نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عاجزی، ان کی انکساری کا ہمیں صدقہ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصی ذکر خیر ہوگا۔ آپ سے میں گزارش کروں گا اچھی نیتیں فرمانے اور وقت کی پابندی فرمائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس وقت میں بیان ختم کرنے جا رہا ہوں، روزانہ کا یہی معمول ہے، تو کوشش کریں کہ شام میں ہی آ جائیں، اگر کوئی اور مجبوری نہیں ہے تو